नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। नाज़रीन, हसन नसरुल्लाह के हवाले से खबर सामने आ रही है। इजरायली आर्मी की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह को उन्होंने शहीद कर दिया है। गुज़श्ता रात जो बेरूत पर हमला किया गया, उस हमले के अंदर बताया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह जो है वो शहीद हो चुके हैं। ये इजरायली आर्मी की जानिब से दावा किया गया है और इजरायली आर्मी ने अपनी तरफ से कंफर्मेशन कर दी है कि उन्होंने हिट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह वाली साइड से, लेबनान वाली साइड से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। और इसमें अहम बात यह है कि कोई डिनायल भी नहीं आया है, यानी इस खबर को मुस्तरद भी नहीं किया गया है और ना ही इसको तस्लीम किया गया या इसकी तस्दीक की गई है। इस बारे में हम बात करेंगे कि क्या तफसीलात इस वक्त आ रही हैं, लेकिन खित्ते के हालात बहुत बिगड़ गए। ये बहुत बड़ा वाकया है और ये भयानक जंग जो मिडिल ईस्ट की है उसकी तरफ एक अहम तरीन कदम है। अगले आने वाले घंटे बहुत इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। इस वक्त पूरा खित्ता हाई अलर्ट के ऊपर हो चुका है। ईरान में गैर मामूली तब्दीली इस वक्त आ रही है। ईरान में लोग सड़कों के ऊपर निकल आए हैं और रिवेंज 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 के नारे लगा रहे हैं। हमास हिजबुल्लाह के परचम उन्होंने हाथों में पकड़ रखे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इसी वक्त हमला किया जाए। और बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि लेबनान का जो कंट्रोल टावर है वो हैक कर लिया गया इजराइल की जानिब से। जो एविएशन कंट्रोल टावर है बेरूत एयरपोर्ट का, वो इजराइल की जानिब से हैक कर लिया गया है। साइबर वॉरफेयर, जमीनी जंग और फिजाई जंग तीनों इस वक्त पीक पर हमें नजर आ रही हैं और साइबर वॉरफेयर के नए नए तरीके भी हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। ईरान अपने इत्तेहादियों के साथ इस वक्त हाई लेवल के ऊपर राब्ते कर रहा है, रूस, चीन और बाकी इत्तेहादियों के साथ, और खित्ते में इस वक्त हाई लेवल के ऊपर राब्ते किए जा रहे हैं। और बहुत बड़ा हमला अगले आने वाले घंटों में दोनों तरफ से, यानी जमीनी ऑपरेशन के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि अब इसी सूरत हाल में जब इजराइल को लगता है कि उसने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को क्रश कर दिया है तो यही सही मौका है कि वो दाखिल हो जाए। और इधर हिजबुल्लाह के पास मतलब अब तो कोई रिस्ट्रेंट करने का कोई बचा नहीं है कि अगर चीफ को हिट कर दिया गया तो फिर अब किस चीज का रिस्ट्रेंट किया जाएगा। तो अब वो बात आगे निकल गई है, तीर कमान से निकल गया, या जिसको हम कहते थे कि बटन दबा, कब बटन दबेगा, तो वो इस वाक़े के साथ जब वो बटन दब चुका है। अब ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं, ईरान के जहाज़ जा रहे थे बेरूत की तरफ, वो वापस मुड़े हैं क्योंकि आगे से टावर हैक हो गया। बहुत सारी दिगर भी खबरें हैं। वेस्ट बैंक के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो गया है, उस बारे में भी हैरान को तफसीलात आ रही हैं, सारी आपके साथ शेयर करते हैं। पल पल बदलती हुई सूरत हाल है, कुछ पता नहीं लगता कि एक मिनट में एक वाकया होता है तो अभी उसको रिपोर्ट किया जा रहा होता है, उसमें एक नया वाकया हो जाता है। तो भयानक तरीन जंग के आखिरी मोड़ के ऊपर हम आ चुके हैं, सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो जो अटैक बेरूत के ऊपर हुआ है उसकी मजीद तफसीलात सामने आई हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें इस तरह से जमी बोस हो गई कि जैसे यहां पर वो थी नहीं, यानी मुकम्मल वो मैदान बन गया इन द सेंटर ऑफ बेरूत, वो पूरे का पूरा मैदान बन के रह गया। तो अब समझ आ रही कि वो सारी के सारी किस तरह जमी बोस हुई, उनके ऊपर कितने बम गिराए गए। और बताया जा रहा है कि शायद ही दुनिया में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी को असैसिनेट करने के लिए इतने ज्यादा बम गिराए गए हों। नाज़रीन, रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि 85 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए। ये दुनिया की तारीख में शायद कभी ऐसा हुआ हो, यहां पर तो कभी भी नहीं ऐसा हुआ। 85 बंकर बस्टर बॉम्ब्स F-35 तैयारों ने गिराए। और आपको बता दें कि ये अभी भी टोटल नंबर नहीं है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक तैयारे की जानिब से गिराए जाने वाले बम हैं और 85 बंकर बस्टर बॉम्ब्स। तो उसके बाद क्या बचना था वहां पर, यानी 5-7 अगर ये बॉम्ब गिर जाते हैं किसी जगह के ऊपर तो वो सब मलिया मेट हो जाता है। जहां पर 85 1 टन वजनी बॉम्ब गिराए गए हों तो वहां पर वाकईतन कुछ नहीं बचना था। तो जरा आप हेडलाइंस देखिए इस वक्त हसन नसरुल्लाह को हिट करने के हवाले से जो आ रही है। अल जजीरा, Israel claims killing of Nasrullah in Beirut. No comment yet from Hezbollah. हिजबुल्लाह ने कोई कमेंट नहीं किया है, ना इसका डिनाइल किया ना इसको एक्सेप्ट किया है। Elimination of Hezbollah Secretary General Hassan Nasrullah, Israeli Army. The message is clear. We will reach anyone who threatens the citizens of Israel. हसन नसरुल्लाह को हिट करके हमने क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। Our aircraft dropped about 85 bunker buster bombs. Waging 1 ton of explosives to assassinate हसन नसरुल्लाह। तो ब्रूटल तरीन अटैक नाज़रीन यहां पर हुआ है और यह भी दावा किया जा रहा है कि अल कुद्स फोर्स जो कि ईरान की फोर्स है उसके हाई ऑफिशियल्स भी यहां पर थे। अगेन ये सारे इसराइल के दावे हैं कि यहां पर यह भी मौजूद था, वो भी मौजूद था। अभी तक इधर से कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है क्योंकि यहां पर सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी और वो सारी जमी बोस हो गई हैं। तो हसन नसरुल्लाह वहां पर मौजूद थे, अल कुद्स फोर्स
کے آفیشلز اور حزب اللہ کے دیگر کمانڈرز ایک اہم ترین ایک بہت فیصلہ کن میٹنگ وہاں پر جاری تھی۔ اچھا اب ناظرین ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک تو ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے حسن نصر اللہ کے حوالے سے ہم نے ان کے دعوے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، ابھی حزب اللہ کیا بات کرتی ہے اس کا انتظار ہم کرتے ہیں، اس لیے حسن نصر اللہ کی فیٹ کے حوالے سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ملبہ اتنا بڑا ہے، 6 عمارتیں اور اس طرح سے وہ ملبہ دبا ہے کہ اس کو نکالنے میں بھی ابھی ٹائم لگے گا، تو شاید حزب اللہ اس لیے بھی رسپونڈ نہیں کر رہی کہ اب وہ ملبہ ہٹے گا تو وہ پتہ چلے گا، لیکن حزب اللہ یہ تو بتا سکتی تھی کہ حسن نصر اللہ وہاں پر نہیں تھے، وہ بھی حزب اللہ نہیں بتا رہی ہے۔ اب کیا مصلحت ہے، مطلب یہ بھی پاسبل ہے کہ حسن نصر اللہ وہاں پر نہ ہو لیکن حزب اللہ کسی مصلحت کے تحت جواب نہ دے رہی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ حسن نصر اللہ وہاں پر موجود ہوں اور حزب اللہ ویٹ کر رہی ہو کہ پہلے ملبہ نکلے گا تو پھر ہم، جیسے فواد شکر کو اٹیک کیا گیا تھا تو آلموسٹ 24-48 گھنٹوں کے بعد حزب اللہ نے کنفرم کیا تھا، ٹھیک ہے، تو ملبہ ہٹتا ہے، باڈیز ریکور ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہی پھر پتہ چلتا ہے۔ اور جس طرح کا اٹیک ہوا ہے، ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ اگر حسن نصر اللہ وہاں پر تھے تو وہ پھر مطلب وہاں پر ان بلڈنگز کے اندر کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، اور وہ ساری ریزیڈنشل بلڈنگز تھی، کہیں ایک آدمی اگر وہ موجود تھے تو موجود تھے، باقی تمام ریزیڈنشل تھی، اور سیورل ہنڈریڈ شہادتیں وہاں پر رپورٹ ہوں گی۔ ابھی جب باڈیز وہاں سے نکلیں گی تو کئی 100 لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں، مطلب اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے، ابھی باڈیز وہاں سے نکالی جا رہی ہیں، تو اگلے 2-3 گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں ہمیں یہ سارا کنفرم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ضرور یہاں پر ہم کہنا چاہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں کچھ ویڈیوز میں یہ بات کی تھی، اگر حسن نصر اللہ یہاں پر موجود تھے تو یہ بہت بڑی مطلب اس کو سمجھنے سے دنیا پھر قاصر ہوگی کہ حسن نصر اللہ یہاں پر کیوں آئے ایک بلڈنگ کے اندر۔ یحییٰ سمر آج تک سرنگوں سے نہیں نکلے، یحییٰ سمر کو نہیں ڈھونڈا جا سکا، حسن نصر اللہ کیوں ٹنل سے نکل کر بلڈنگ میں آئے، یہ بہت بڑی ایک ریکلیس کہہ لیں یا فلشنس کہہ لیں، جب آپ کے سامنے ہے کہ بلڈنگز کو اٹیک کر کے کمانڈرز کو ہٹ کیا جا رہا ہے تو پھر حسن نصر اللہ کے ایک بلڈنگ میں آنے کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی ایک فلشنس ہوگی اگر یہ واقعتاً ایسا تھا کہ حسن نصر اللہ اس بلڈنگ کے اندر موجود تھے۔ بہرحال اب اس واقعے کو سمجھنے کے لیے 2 امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہیں، ایک یہ کہ اس کا جنگ کے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے، آگے کیا جنگ رخ اختیار کرنے والی ہے، اور دوسری جو آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ حزب اللہ کے اوپر کیا اثر پڑنے والا ہے، حزب اللہ کی صلاحیتیں کس حد تک متاثر ہونے والی ہیں، اور حزب اللہ کیا اب اس طرح سے فائٹ نہیں کر سکے گی اسرائیل کے ساتھ جیسے پہلے دعویٰ کیا جا رہا تھا، یا جس طرح اس کی صلاحیتیں سارے مان رہے تھے، تو کیا حسن نصر اللہ کے جانے سے حزب اللہ کمزور پڑ جائے گی اور اسرائیل اپنے مقاصد اچیو کر لے گا؟ تو ان دونوں پہلوؤں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا اگر خطے کی صورتحال کے اوپر اور جنگ کی صورتحال کے اوپر بات کر لی جائے تو بہت بھیانک جنگ چھڑنے جا رہی ہے، اب یہاں سے کوئی وے بیک نہیں ہے، وہ جو بٹن کی ہم بات کر رہے ہیں یا ٹریگر کی بات کر رہے ہیں وہ دب چکا ہے، اب یہاں سے دونوں طرف میں کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے، اور جنگ اب سمجھ لیں کہ کچھ گھنٹوں کی دیری ہے یا 1 دن کی دیری ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، اب زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی مہر ہے یہ واقعہ کہ جنگ ناگزیر ہو چکی ہے اور یہ جنگ ہونی ہے۔ اسرائیل کی سائیڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں، موبلائزیشن اوپنز اپ آپشنز اینڈ سینڈ سگنل ٹو دا ادر سائیڈ دیٹ این اٹیک میں کم، ساتھ اسرائیل گراؤنڈ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، یعنی دیکھیں نا کہ اسرائیل کی اسٹریٹجی یہی تھی نا کہ وہ حزب اللہ کو کمزور کر کے پھر داخل ہو، تو اس لیے موبلائزیشن اس وقت بارڈر کے اوپر دیکھی جا رہی ہے، یہ واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کر رہا ہے۔ اسرائیلی آرمی وی آر پریپیئرڈ فار اے براڈر ایسکیلیشن اینڈ آر فورسز آر آن ہائی الرٹ۔ فائنینشیل ٹائمز whether نصر اللہ is killed or not the attack will push the war into a different phase۔ تو یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ حسن نصر اللہ ابھی اس میں اگر وہ سروائیو کر گئے ہیں یا نہیں کیے، موجود تھے یا نہیں موجود تھے، اس سے ہٹ کر جو اٹیک ہوا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مطلب اب ڈیفرنٹ فیز کے اندر ہے، وہ جو فل سکیل زمینی جنگ جو بھی آپ اس کا نام دیں، اب نام اتنے اوپن وار کہیں، کمپریہنسو وار کہیں، جو مرضی اس کا نام دیں، ایران اور حزب اللہ کی اور اسرائیل یہ والی جنگ جو ہے وہ اب ہونے جا رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ واقعہ، اور ہم اس وقت پرماننٹ زمینی جنگ کے ہائی الرٹ کے اوپر ہیں۔ اچھا دوسری بات جو حزب اللہ کے حوالے سے ہے کہ کیا حزب اللہ کی صلاحیتیں کمزور پڑیں گی، حزب اللہ کیا اب اسرائیل سے فائٹ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ تو پہلے میں 2 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ These groups don't just disappear,
with the assassination of senior commanders کہ یہ وہ گروپس ہیں جو اس طرح سے ڈسپیئر نہیں ہو جاتے کہ ان کی جو اوپر سے کمانڈ ہے, جو سینئر لیڈرز ہیں, ان کو ختم کر دیا جائے تو پھر سب ختم ہو جاتا ہے. there are lot of other military brains, یہاں پر اور بہت سے ملٹری مائنڈز حزب اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. I think the Israeli approach to try and make Hezbollah collapse from above, اسرائیل کی اس وقت اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اوپر سے سب کو ختم کرے اور اس طرح حزب اللہ جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گی. بٹ آئی تھنک حزب اللہ ریئل اسٹرینتھ لائز ایٹ اٹس بیس. الجزیرہ کی رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, جو ایکسپرٹس اس وقت اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ حزب اللہ کی جو صحیح اسٹرینتھ ہے وہ اوپر لائے نہیں کرتی, وہ ان دا بیس لائے کرتی ہے. اور بیس کیا ہے؟ اینڈ دا بیس از ریپرزینٹیڈ بائی سپورٹرز, اور بیس ہے اس کے سپورٹرز کی, ایوریج فائٹرز جو عام سے فائٹرز ہیں. اینڈ مور امپورٹنٹلی, اور اس سب سے بھی زیادہ, دا آئیڈیالوجی. ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کا کون سا کمانڈر ہے یا نہیں ہے, ان کے اوپر کیا لیڈرشپ ہے یا نہیں ہے. ایک دن میں چاہے 10 کمانڈر بھی جان سے چلے جائیں. یہ اس گروپ کی خاصیت ہے کہ یہ سب سے زیادہ اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے مضبوط ہے, اس لیے اس کو کولیپس نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ایوریج فائٹرز یہی اس تنظیم کا خاصہ ہیں, اور اصل سٹرینتھ وہاں پر ہے. اصل سٹرینتھ کمانڈر کے پاس نہیں ہے کہ وہ ہوگا تو پھر کچھ مقاصد اچیو ہوں گے. ہر کی اپنی اپنی اہمیت ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی اہمیت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ چیف گیا تو یا کمانڈر گیا یا سربراہ گیا تو سب گئے, جیسے عموماً آرمیز کے اندر ہوتا ہے. یہ ویسا نہیں ہے. اچھا, تو اب یہ ثبوت بھی, ایکسپرٹس کی رائے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. دیکھیں, آج سے 3-4 دن پہلے میں نے ایک بات آپ سے شیئر کی تھی کہ آپ نے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. اس جنگ میں کچھ بھی ہوگا, اس میں ممکن ہے حسن نصر اللہ بھی ہٹ ہو جائیں, اس میں ممکن ہے یحییٰ سنور بھی ہٹ ہو جائیں, لیکن اس سے یہ جنگ نہیں رکے گی اور نہ ہی اس کے نتائج بدلے جا سکیں گے. اسماعیل ہانیہ کے بعد حماس نے سرنڈر نہیں کر دیا, اور اس سے پہلے بہت سارے حماس کے لیڈرز, اور آگے بھی بہت سارے حماس اور حزب اللہ کے لیڈرز وہ شاید ہٹ ہوتے رہیں گے, لیکن مقاصد بدلنے والے نہیں ہیں, آئیڈیالوجی بدلنے والی نہیں ہے, ریزسٹنس رکنے والی نہیں ہے, اور اسرائیل اپنے وار گولز اچیو نہیں کر سکے گا. یہ بات ہم نے آپ کو کی. اب جہاں تک بات ہے حسن نصر اللہ کی, تو حسن نصر اللہ بہت زبردست شخصیت, 32 ایئر سے کمانڈ ان کے پاس ہے. یہ 3rd سیکرٹری جنرل ہیں, 80 سے انہوں نے کمانڈ سنبھالی, اور یہ جو حزب اللہ بلڈ اپ ہوئی اور منظم فورس بنی اور اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ اور لاکھوں فائٹرز, یہ سارا حسن نصر اللہ کا اس میں کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 4 ڈیکیڈز لگا کر اس تنظیم کو کھڑا کیا ہے. تو ان کی اپنی ایک اہمیت ہے اور وہ ایک زبردست کمانڈر, لیکن یہ انہی کا بنایا ہوا طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی چلا جائے گا تو اس تنظیم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ انہی نے ہی طریقہ کار بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ بات ہوگی. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آج صبح سے اٹیکس جاری ہیں, جو 100 سے سٹیز اور تل اویو اور حیفا وہ سارے انڈر اٹیک آئے ہیں, تو حسن نصر اللہ اگر ہٹ ہوئے ہیں تو وہ تو کل رات سے ہٹ ہو چکے ہیں. بیروت میں ان کو نشانہ بنایا جا چکا ہے, اسرائیل کے اگر دعوے کو سچ مانا جائے. تو آج جو صبح اٹیک ہوئے ہیں وہ تو اس کا مطلب حسن نصر اللہ تو موجود نہیں ہے. تو پھر یہ کس نے کیے ہیں؟ چند گھنٹوں کے اندر اندر حزب اللہ نے اتنا بڑا اٹیک لانچ کر دیا. تو یہ ایک الگ آپ کے سامنے پریکٹیکل ثبوت ہے کہ انہوں نے مطلب پہلے سے زیادہ بڑا حملہ کر کے دکھایا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی جائے گا تو فرق نہیں پڑے گا. اور عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی نان اسٹیٹ ایکٹرز کا چیف کو ہٹاتے ہیں تو یہ بہت پاسبل ہوتا ہے کہ جو آنے والا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ اگریسو ہوتا ہے. اگر پچھلے والا تھوڑا سا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے تو جو نیا آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ اگریسو ہوگا. تو اس لیے وہ گولز اس طرح سے اچیو ہوتے نہیں ہیں. تو یہ اس تناظر میں کہ اگر جس کے ذہن میں کہ حزب اللہ کی کیپیبلٹیز کے اوپر کیا فرق پڑے گا, اور آج ایک بار پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی تو یہ جنگ شروع ہوئی ہے, ابھی تو ایسے بہت سارے موقع مزید آنے والے ہیں. جس طرح اسرائیل وائلنٹلی بمباری کر رہا ہے, کس طرح وہ سیویلینز کو ہٹ کر رہا ہے, ایسے روح تڑپا دینے والے واقعات آگے ہونے جا رہے ہیں, اور کمانڈرز ہٹ ہوں گے, فائٹرز ہٹ ہوں گے, بہت کچھ. ابھی تو صرف یہ آغاز ہے, ابھی تو یہاں پر بہت ہونے جا رہا ہے. تو اسلامک فورسز کے پاس 2 ہی راستے ہیں. اگر انہوں نے اس سب سے بچنا ہے تو ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, یا پھر اپنی ڈگنیٹی کے لیے لڑنا پڑے گا, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو فیل ہو گئی ہے. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آتی ہے, وہ سیز فائر کرواتی ہے, تو وہ نہیں کروا رہی ہے. تو اگر اس سارے نقصان سے بچنا ہے, لیبنان کے اوپر بمباری اور شہادتیں اور سیکریفائزز, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ سرنڈر کیا جائے. تو مجھے بتائیے سرنڈر کیسے ہوگا, مطلب کیسے غلامی قبول کر لی جائے؟ جب سب نے کر لی ہے تو یہ کیسے کر لیں؟ یہ یہاں سے وے بیک نہیں ہے. اور حسن نصر اللہ اپنی سپیچز میں جو لاسٹ انہوں نے کی تھی بالکل کلیئرلی کہا تھا
کہ کالونیز کے خلاف جب جنگ لڑی جاتی ہے تو وہ طویل مدتی ہوتی ہے اور قربانیوں سے بھری پڑی ہوتی ہے، لمبی جنگ ہوتی ہے اور قربانیاں ہی قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ آزادی اور ڈگنیٹی کے لیے کبھی بھی ریزسٹنس کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اور یہی ان کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ یہ بہت خطرناک، جیسے جوزف بورل نے ابھی بیان دیا ہے وی ریگریٹ دیٹ نو ون کوڈ سٹاپ نیتنیاہو، تو انٹرنیشنل کمیونٹی فیل ہو گئی ہے، اور اب اس کا بھیانک نتیجہ جو ہے سب کو ایک بھیانک ترین جنگ کی صورت میں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا اب آگے ناظرین چلتے ہیں، حزب اللہ کے ابھی بھی اس وقت شدید ترین حملے اور جو صبح ہوئے ہیں اسرائیل کی جانب سے اسٹرکٹ جو سینسرشپ ہے وہ لگا دی گئی ہے، بیسز کے اوپر، سیٹلمنٹس کے اوپر، شہروں کے اوپر، کہ کوئی وہاں سے ویڈیو نہ بنائے۔ تو صبح جو حملے ہوئے ہیں اور جس وقت ہو رہے ہیں شدید ترین نقصان اسرائیل کو پہنچایا جا رہا ہے، اور وہاں سے سینسرشپ ہے کہ کوئی ویڈیوز وغیرہ شیئر نہ کی جائیں۔ لیکن پہلے میں جو ایران سے غیر معمولی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایرانینز سٹیج پروٹیسٹ اگینسٹ اسرائیل ان تہران، فوری جب یہ ادھر سے خبر آئی ہے تو ایران میں غیر معمولی ایک تو مظاہرے شروع ہو گئے، اور وہاں مظاہروں میں ہو کیا رہا ہے؟ پروٹیسٹرز ویونگ فلیگز آف حماس، حزب اللہ اینڈ ایرانین لیڈرز، اینڈ the message is clear, revenge and revenge, the patience of people is coming to end and we want nothing but revenge۔ مطلب یہ غیر معمولی اس وقت ایران میں تبدیلی آئی ہے، ادھر سے یہ خبر اور اتنی بڑے تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں، اور وہ کیا نعرے لگا رہے ہیں کہ جو ہے وہ بدلہ بدلہ بدلہ، اور ایران کے یہ پچھلے 45 سال بھرے پڑے ہیں، تاریخ ہے اس بات کی کہ جب لوگ نکلتے ہیں اور جب اس طرح کے وہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر بہت ہی بھیانک ہوتا ہے، مطلب ایک جنگ اور بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں جب ایران کے اندر لوگ نکلیں اور اس طرح کے نعرے لگائیں۔ یہ بہت ساری ایک تاریخ ہے، پیچھے آپ جائیں گے تو there must be an answer and it must be very soon because I don't think people can wait any longer۔ اب وہ پروٹیسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے اور فی الفور جواب دینا ہوگا۔ The death of حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ if confirmed would bring Israel's to end by fueling rage towards their country۔ پروٹیسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حسن نصر اللہ کی جو شہادت ہے وہ کنفرمڈ ہو جاتی ہے تو پھر اسرائیل یہ جان لے کہ یہ پھر اس کے جو اینڈ ہے، اس کا جو اختتام ہے، یہ پھر اس کا ثبوت ہوگا، اب اس اسرائیل کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ اس وقت ایرانین سٹریٹ کی جو ہے نا ان کا سینٹیمنٹ وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ فوری ہے۔ ابھی اگلے آنے والے گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ تو اس کے علاوہ ایران کے جو رابطے ہو رہے ہیں، ایران is in constant with حزب اللہ and its other regional allies to determine the next step۔ high alert اور غیر معمولی صورتحال، intensive discussions، غیر معمولی رابطے، next step اب کیا ہوگا یہ اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور OIC کی ہنگامی میٹنگ اس وقت ایران نے کال کرنے کی درخواست کی ہے، اور ایران کا ذرا بیان دیکھیے، ادھر سے پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں اور ساتھ ایران کا بیان سامنے آیا ہے۔ ایران will stand by the Lebanese people and the axis of resistance۔ ہم لیبنان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایکسس آف ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر یہاں پر ایک اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ ناظرین ہوا اس طرح سے ہے کہ ایک ایرانین پلین جو بیروت کی طرف آ رہا تھا، وہاں پر اس نے لینڈ کرنا تھا، تو یہ پلین جنا حیران کن طور پر واپس مڑ گیا، اور پتہ یہ چلا ہے کہ واپس کیوں مڑا کہ اسرائیل کی جانب سے جو ٹاور ہے، جو ایویشن ٹاور ہے، جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، اس کو ہیک کر لیا گیا۔ An Iranian plane heading to Beirut turns back۔ The Minister of Transport's request followed Israel's breach of the control tower wave and the threat to use force۔ فوری ایران کو بتایا گیا کہ آگے جو ٹاور ہے اس حوالے سے یہ خطرہ ہے کہ اسرائیل اس کو یا ہیک کر چکا ہے یا مطلب کرنے کے قریب ہے، مطلب اگر آپ یہاں پر آپ کا جہاز آئے گا تو کچھ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے، تو وہ وہاں سے پھر واپس چلے گئے۔ تو یہ حیران کن جنگ ہے۔ آپ ذرا سائبر دیکھیے کہ جنگ کس طرح سے ایوالو ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پیجرز اٹیک ہوئے تھے، ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ دنیا اس وقت یہ بہت ڈسکس کر رہی ہے کہ اب جہاز ہیک نہیں ہوں گے، پورے کے پورے ٹاورز ہیک ہوں گے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پیجرز اٹیک ہے نا، یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے، نئے ایرا کا آغاز ہے، نئے سائبر وارفیئر کا آغاز ہے، اور اس جنگ میں ہمیں اور بھی بہت غیر متوقع چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ سائبر اٹیک جو ہم نے اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھے، جیسے پیجرز اٹیک والا نہیں دیکھا، تو یہ بھی بہت سارے اور مزید اس جنگ میں ہونے والے ہیں۔ تو آج اس کا ایک نیا مظاہرہ کہ کنٹرول ٹاور ہیک ہو گیا، اور یہ خطرناک اس لیے ہے کہ دیکھیں دنیا اس لیے تھریٹنڈ محسوس کر رہی ہے اس جنگ سے کہ جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں پر ٹاور ہیک ہو سکتا ہے تو وہ کسی کا بھی ٹاور ہیک ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں پر کمیونیکیشن ڈیوائسز اگر ایسا بام استعمال ہو سکتے ہیں تو کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ساری دنیا اس جنگ کو غور سے دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ اس کے نتیجے سب کے خلاف آنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک اور غیر معمولی ایکٹیویٹی یہ ہوئی ہے کہ لیبنان نے ہاسپٹلز کو ایویکویٹ کرنے کا آرڈر کیا صدران لیبنان کے اندر۔ یہ غیر مطلب ہاسپٹلز کو ایویکویٹ، تو اس کا مطلب ہاسپٹلز انڈر اٹیک آنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی فوج داخل ہونے جا رہی ہے۔
تو ہاسپٹلز کو ایویکویٹ کرنے کی سمجھ نہیں آتی. یہ غیر معمولی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاسپٹلز بھی خالی کرنا شروع کر دیے ہیں. تو یہ واضح ہے کہ مطلب جو زمینی جنگ ہے وہ یہ اسی کے لیے کیے جاتے ہیں نا کہ اسرائیلی فوج کا سب کو پتا ہے کہ وہ جہاں پر پہنچیں گے وہ انہوں نے ہاسپٹلز کو بھی نہیں بخشنا, اور فضائی جو حملہ ہے وہ بھی وہ ہاسپٹلز کے اوپر کریں گے. ٹھیک ہے, اور ابھی کر بھی رہے ہیں کچھ کے اوپر. ابھی 11 میڈیکل پرسونلز شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, تو جو جینوسائیڈ کا چیپٹر غزہ میں تھا اب اسرائیل یہاں پر لیبنان میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ خطرناک ترین صورتحال. ویسٹ بینک سے خبر آ رہی ہے کہ رام اللہ کے اندر بہت بڑے ایکسپلوژن سنے گئے, اور وہاں پر بھی چونکہ دیکھیں نا کہ ویسٹ بینک کی سیٹلمنٹس کے اوپر بھی حزب اللہ نے حملے کیے ہیں صبح, تو ویسٹ بینک کی جو صورتحال ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے. اسی درمیان عراق کے بہت بڑے حملے شروع ہو چکے ہیں اسرائیل کے اوپر, اور ساتھ ساتھ حزب اللہ کے حملے بھی مختلف بیسز کے اوپر جاری ہیں. لیکن اگلے آنے والے گھنٹے امپورٹنٹ ہیں. نتن یاہو اگلے کچھ گھنٹوں میں پہنچ جائے گا اسرائیل, تو بس اب دیکھیں کہ آگے کیا بنتا ہے. لیکن پل پل صورتحال بدل رہی ہے, اور پل پل یہ خطرناک صورتحال ہے, اور افسوس اس بات کا ہے ساری دنیا کے لیے تباہی ہے, اور یہ ہیومینٹی کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ پہلے غزہ میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور دنیا کچھ نہیں کر سکی, اور اب لیبنان کے نہتے لوگوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے, ڈیفینس لیس پیپل کو ہٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اسلامی فورسز اور صہیونیت کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہے. یا تو اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کے طور پر ایمرج کرے گا, اور یا پھر اسلامی دنیا اپنی کھوئی ہوئی ڈگنیٹی جو ہے, کھوئی ہوئی آزادی جو ہے وہ حاصل کرے گی. ایک بات کلیئر ہے کہ یہاں پر اگر گریٹر اسرائیل بنا تو پھر اسلامی دنیا کے آنے والی دہائیاں بہت مشکل ہونے جا رہی ہیں. تو یہ ایک فیصلہ کن معرکہ ہے, اور بڑی بروٹل ترین اور افسوسناک اور خطرناک ترین جنگ ہے جس میں آگے بہت قربانیاں ہیں. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے راز آگاہ کریں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.